अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक अजीब सी कुड़की में आई हुई है और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि ना सांस निकल रही है ना सांस अंदर जा रही है और हालात जो हैं वो दिगरगूं होते चले जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि मामला जो है वो किसी एक सिमत का नहीं है, मसाइल जो हैं वो हम जहती हैं, चाहे वो सनत के हों, चाहे वो तजारत के हों, चाहे वो बिज़नेस के हों, चाहे वो आवाम के हों, चाहे वो महंगाई के हों। हर तरफ जो है मामलात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि आवाम जो है इस मुश्किल के अंदर अब गर्मी से ज़्यादा उनकी इस्तिताअत जो है वो उनको अज़ियत दे रही है। हालात इस नहज तक तो आ गए हैं, लेकिन अब इससे निकलना कैसे है। बजट जो आया है उसके नतीजे में ये तो दिखाई नहीं देता कि हमारे पास कोई फ़ौरी तदारुक है इस सूरत हाल का, लेकिन क्या इसके नतीजे में कोई बेहतरी की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। IMF और नो IMF, क्या हमारे अंदर से इतनी रेजिलियंस ख़त्म हो गई है कि हम जो है सूरत हाल का उस तरीके से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और इस वक्त इस बुरे तरीके से हम घुटने टेक रहे हैं कि माजी में उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलती है। शरह सूद को हमने 22% पर पहुंचा दिया है और ज़ाहिर है कि सनतकार जो है इस हवाले से शदीद परेशानी का शिकार है। अब मामलात क्या यहाँ पर रुकेंगे या ये आगे बढ़ेंगे? सियासी अदम इस्तेकाम अपनी जगह के ऊपर मौजूद है और उसकी भी फौरी तौर पर एक जिसे कहते हैं कि एक ठहराव वाली कैफियत आने का कोई इम्कान जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के पास रास्ता क्या रह जाता है? पाकिस्तान इस वक्त जो इसको बाहर की बैरूनी इमदाद और बैरूनी फाइनेंसिंग की जो हम बात करते हैं उसमें सियासत का शिकार है और ये दबाव जो है ये किसी ख़ास तरफ टिल्टेड है और क्या पाकिस्तान उसको सस्टेन कर सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इन पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर मोतीवाला साहब, मुमताज़ सनतकार हैं, बिज़नेसमैन हैं, पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, चेयरमैन टडैप हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान अफजल ख़ान साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, और हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बुखारी साहब, माहिर मुआशियात हैं। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, ये फरमाइएगा कि मसाइल कम तो नहीं है, ज़ाहिर है हर तरफ से सूरत हाल जो है वो बायस तंगी दरमा बन रही है। बजट के बाद बहसीत, मैं अब आपसे बहसीत एक सनतकार पूछ रहा हूँ, आप सूरत हाल को कैसे असेस कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि मईशत का सर्वाइवल जो है इस बजट के तनाजुर में मुमकिन है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जिस तरह की फिस्कल स्पेस हमारे पास है, आपके पास क्या चॉइस क्या है, और IMF जो है ना उसकी कंडीशनलिटी है, उनको आपने पूरा करना है। वो उन्होंने ये कहना है कि एबिलिटी टू पे आप क्रिएट करें, फलाना टैक्स लगाएं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर आप 10 रुपये और बढ़ा दें, पहले 40 से 50 किए, फिर 50 से 60 कर दिए, फिर आप जो है रीजनली कॉम्पिटिटिव रेट को वापस ले लें, फिर आप इंटरेस्ट के रेट को बढ़ाएं। अगर हमने IMF का प्रोग्राम में जाना है तो इतनी हार्श शराइत जो है, इससे जो उल्टा एक नुकसान जो हमको नजर आता है एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, वो ये है कि देखिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन तमाम इकदाम से ऊपर जा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि अगर IMF ये कंडीशंस कहता है और फिर ये इसलिए क्या लागू करता है पाकिस्तान के ऊपर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इतना पैसा हो कि वो हमारा जो है ना इंस्टॉलमेंट दे सके और उसके ऊपर जो है ना इंटरेस्ट दे सके, इसीलिए वो ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ जब हम हमारे यहाँ सूरत हाल देखते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतना ऊपर चला जाता है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें ताकि हम हमारे पास डॉलर्स आएं और हम जो ना IMF को प्री पे कर सकें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। अब अगर इसको अगर हमने ऐसे देखना है तो मैं नहीं समझता कि IMF जो है ना उसकी साइन करने से जो हमारे पास जो 1.2 बिलियन आएगा फ्रेंडली कंट्री से आ जाएगा 6-7 बिलियन, वो सब बात ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो तनज़ुली आएगी
آپ کے جو فورن ایکسچینج کے ریزروز میں فورن ایکسچینج ایکسپورٹ کے کم ہونے کے نتیجے میں ڈالر کا جو فقدان پیدا ہوگا اس کو کیسے پورا کریں گے؟ میری سمجھ میں یہ کبھی بھی نہیں آیا کہ یہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم کو اس وقت فی الفوردم نہ ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں نہ ہم ہوم ریمیٹنسز کو ایک دم بڑھا سکتے ہیں. تو یہ جو یہ سائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ سینیریو یہ ہے کہ یہ اگر آئی ایم ایف سائن ہو جاتا ہے اگلے 2-1 دن کے اندر 30 تاریخ سے پہلے اور ہم جو ہے اس پروگرام کے اندر آ جاتے ہیں اور 1.2 بلین مل جاتا ہے تو سینیریو یہ ہے کہ ہمارے اگلے 6 مہینے ٹھیک نکل جائیں گے, 4-6 مہینے نکل جائیں گے. پھر ہمارے وہی ریزروز کے پرابلم ہوں گے کیونکہ جو اصل مرض ہے اس کا سد باب تو ہم نے کیا ہی نہیں. اصل جو مرض ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہے. آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ نے ایسے پورا کیا ہے کہ ساری امپورٹس روک دی. جب آپ نے امپورٹس روک دی تو وہ نیسیسریلی کوئی لگژری امپورٹس نہیں ہے, اس کے اندر جو ہے نا ایکسپورٹ کا را مٹیریل بھی ہے. آپ نے سارا کا سارا روک لیا, آپ نے جو گرینز کو کر دیا. اب یہ جو ساری چیزیں جو آپ کرنے جا رہے ہیں جو کر رہے ہیں مجھے آپ بتائیں اس سے کیا مطلب واٹ میسج یو سینڈنگ؟ ابھی نہیں, اس میں ایک سوال ہے, اس میں موتی والا صاحب ایک سیکنڈ, ایک سوال ہے جو آپ نے بات کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں جب پالیسی بناتے ہیں, محنت وہ بہت کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, جب وہ پالیسی فریم ورک کی طرف آتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی جو برآمدی صنعت ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل کی ہو چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہو, اس کو ہم نے اس طریقے سے انسینٹیوائز کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈالر لانے کا سب سے مؤثر اور کم نقصان کا طریقہ بغیر سود کے بغیر قرض کے اس کو ہم بڑھا سکیں, اس کو جو تاکہ قرض جو ہے اس میں کم از کم کمی ہو سکے. کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دماغ میں ہوتی ہے؟ پہلے تو آپ کریکٹ کر لو اپنے آپ کو کہ کوئی انسینٹیوائز نہیں ہے, انسینٹیوز کوئی نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے الٹا سبسڈی لی جا رہی ہے فرٹیلائزر کو دینے کے لیے, ہم سے سبسڈی لی جا رہی ہے ڈومیسٹک کے دام کو کم رکھنے کے لیے. تو آپ جو بات کریں وہ بالکل مناسب نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی سبسڈی نہیں چاہیے, ہمیں کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں چاہیے. لیکن جو کاسٹ ہے آپ کی یوٹیلیٹیز کی وہ آپ ہم سے لیں نا. آپ جو دوسروں کو جو آپ نے سبسڈی دینی ہے اس کے پیسے بھی آپ انڈسٹری کے اوپر ڈالیں گے تو انڈسٹری کے اوپر تو آپ بوجھ ڈال رہے ہیں نا, اس کو تو انکمپیٹیٹو کر دیں گے آپ اس کو. کیسے ہوگا اگر آپ اس طرح کی بات اس میں کہیے؟ تو ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھتا ہوں سارے لوگ کہتے ہیں بڑی سبسڈی کوئی نہیں ہے. جو یہ 5 زیرو ریٹڈ سیکٹرز ہیں اس کی کوئی سبسڈی نہیں ہے. تو آپ اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا رہے ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو جب آپ بڑھاتے ہیں تو آپ ورلڈ مارکیٹ کے اندر جو ہے نا آپ اپنا مال نہیں بیچ سکتے. سمپل بات یہ ہے. بنگلہ دیش کی جو کاسٹ ہے اور ہماری کاسٹ کے اندر 20 سے 22% کا فرق ہے. اگر میں کہوں گا جی میں $1 کی چیز $1.20 میں بیچوں تو کوئی نہیں لے گا نا میرے سے, کیونکہ دنیا میں سارے لوگ بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور خاص کر کے اگر آپ اس کو دیکھیں ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں انڈیا, بنگلہ دیش, ویتنام, کمبوڈیا, یہ سری لنکا, تو they have lesser cost of doing business, they have lesser cost of manufacturing. مطلب یہ ایک سمپل ایسی بات ہے کہ اگر آپ کو ڈالرز چاہیے تو آپ نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے. اگر ایکسپورٹ بڑھانا ہے تو آپ نے انسینٹیو دے کے نہیں, لیول پلینگ فیلڈ دے کے ریجنلی کمپیٹیٹو ٹیرف کو آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے. ریجنلی پریویلنٹ انٹرسٹ ریٹ کو آپ کے لے کے آنا ہے. ریجنلی جو ہے نا پریویلنگ آپ کا جو ری فائنانس ہے اس کو لے آنا ہے. آپ نے جو ڈرا بیکس جو آپ کے کسٹم ڈرا بیکس ہیں ان کو آپ نے $150 کا ڈالر تھا جب گنا ہوا تھا, آج $300 کا ڈالر ہو گیا. ہم تو کسٹم ڈیوٹی ہمیں واپس چاہیے. یہ ایک لا ہے WTO کے تحت کہ یو کانٹ ٹیکس دی ادر کنٹریز پاپولیشن, یو کانٹ ٹیکس. یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے. اس لا کے تحت آپ اس کو ٹیکس نہیں کر سکتے دوسرے ملک کے سٹیزنز کو. تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے. اس میں زبیر صاحب مجھے بریک لینا پڑ رہا ہے جی. تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا جو پرابلمز ہیں سارے وہ اس سے اور ہوم ریمیڈنس سے پورے ہو سکتے ہیں. ہوم ریمیڈنس کو ایزیلی بڑھایا جا سکتا ہے, بہت زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے. یہ جو آپ کا جو ایک جو بڑا مسئلہ ہے جو اوپن مارکیٹ اور جو بینک ریٹ میں جو فرق ہے وہ بھی اسی وجہ سے, کیونکہ آپ کا جو فرق ہوتا ہے تو لوگ ہنڈی اور حوالے سے پیسے بیچتے ہیں. مجھے زبیر صاحب ایک بریک لینا پڑ رہا ہے جی. زبیر صاحب مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. احسان صاحب میں ذرا آپ کی طرف آخر میں آؤں گا, آپ یہ نوٹ کریں جو زبیر صاحب نے بات کیا. میں ناصر بخاری صاحب کے پاس جا رہا ہوں. ناصر بخاری صاحب, کیا مطلب کوئی سلوشن راستہ آپ لوگوں نے بھی یہ ایک جو ابھی کچھ عرصہ پہلے
ایک ہم نے اکنامک پلان پیش کیا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہی ایک مؤثر ذریعہ ہے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چانس جو ہے وہ ہے, کوئی شارٹ ٹرم سلوشن ہے؟ دیکھیں شارٹ ٹرم سولوشن کو تو ہم بہت عرصے سے تلاش کرتے رہے ہیں, اور شارٹ ٹرم سولوشن کے معاملے میں ہم نے جو ہمارا اصل مرض ہے جس کو کینسر کہتے ہیں وہ اس کو ہم ٹھیک نہیں کر رہے, اور اس کو ٹھیک نہ کرنے کی وجہ سے شارٹ ٹرم سولوشن بھی ہمیں کو فوری طور پر جو ہے وہ مددگار ثابت نہیں ہوتا. وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے یہ 1.2 بلین ڈالر آ گیا IMF کے, اس کے بعد پھر ہم منہ دیکھتے رہتے ہیں, یا فرینڈلی کنٹریز سے آ گئے پھر منہ دیکھتے رہتے ہیں. اس کے اندر 3 پرونگ چیزیں ہیں جو کہ امپورٹنٹ ہیں, جو خود کرنے والی ہیں. اس میں چاہے IMF کہے یا نہ کہے, ہمیں اپنی ذمہ داری کو خود نبھانا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے اگر آپ سبسڈیز جو ہیں, جو انرجی کے اندر سبسڈیز اور بے شمار جو سبسڈیز ہیں ان کی بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہے, اور وہ تھاؤزنڈز آف بلینز کے اوپر جو آپ کو پہنچ گئی ہے. اس کے بعد آپ کا جو لاس میکنگ یونٹس ہیں آپ کے پاس گورنمنٹ میں, اور پچھلے 25 سال سے یہ لاس میکنگ یونٹس ہیں جو کہ پرائیویٹائزیشن کی لسٹ میں موجود ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا. اب خاص طور پہ آپ کا جو اسٹیل مل ہے, PIA ہے, اور ایسے اور بہت سارے ادارے ہیں جو مستقلاً لاس کر رہے ہیں, اور حکومت جو ہے وہ ہر سال بلینز آف روپیز جو ہے وہ ان کو فنڈ کرتی ہے. اور تیسرا نیچرلی وہ جو آپ کا 25 ایئر سے بیلنس آف پیمنٹ کا ایک کرائسس جو ہے وہ بلٹ اپ ہوتا چلا جا رہا تھا. انفارچونیٹلی گزشتہ سال جب یہ حکومت کی تبدیلی ہوئی اس سے پہلے یہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس تھا وہ اتنا گمبھیر ہو گیا کہ آنے والی حکومت بھی اس کو برداشت نہیں کر سکی, اور بے شمار انہوں نے جو ہے امپورٹس کے اوپر پابندیاں لگائیں تاکہ وہ اس بیلنس کو جو ہے کچھ مینیج کر سکیں. تو پچھلے 2-3 مہینے سے تو یہ بیلنس جو ہے تھوڑا پازیٹیو ہوا ہے, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف کرٹیلنگ اور امپورٹس, اور جس میں کہ رائٹلی سو کچھ جو ایکسپورٹ بیسڈ انڈسٹریز ہیں وہ بھی سفر کر رہی ہیں. لیکن میں اس کو سمجھتا ہوں کہ بہتری آ سکتی ہے اگر یہ جو ہماری تھوڑی بہت IMF کے بعد, IMF کا صرف فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دوسرے دیگر جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے گو ہیڈ مل جاتی ہے, تو آپ کو 5-7-8 بلین ڈالر جو ہے جو آپ کا پائپ لائن میں ہے وہ آپ کو وقتی طور پر مل جائے گا. لیکن اس کے بعد ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. جو میں نے آپ کو اپنے کینسر بتائے ہیں اس کا علاج جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگا جب آپ یہ ساری چیزوں کو کرٹیل کریں گے. اور انڈسٹریز رائٹلی سو جو کہتی ہے کہ جی ہمیں کوئی انسینٹیو نہیں ہے, اور آپ کسی بھی انڈسٹریز کے سیکٹر سے بات کریں وہ سب کا ایک ہی رونا ہے کہ جی ہمیں کوئی انسینٹیو نہیں ہے, آپ نے ساری جو یعنی سبسڈیز ہیں وہ باقی تمام سیکٹرز کو دے دی ہیں. اور میں آتا ہوں ناصر بخاری صاحب. اب احسان افضل صاحب, آپ نے ناصر بخاری صاحب کی بات بھی سنی ہے اور زبیر موتی والا صاحب کی بات بھی سنی. کرائسس کیا ہے؟ کرائسس ہمارے پاس ڈالر کا ہے. ڈالر لانے کے 2 طریقے ہیں جو بظاہر سمجھ میں آتے ہیں, کہ اپنی برآمدات کو بڑھائیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ترسیلات زر جو ہے اس میں اضافے کا سامان کیجیے. جب یہ پالیسی فریم ورک بنایا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے تو کیا ان دونوں شعبوں کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کوئی ایسی چیزیں پرووائڈ کی جائیں کہ ظاہر ہے جب آپ ترسیلات زر منگوا رہے ہیں تو آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی مارکیٹ میں اور اس میں 10-12 روپے کا فرق ہے, آپ جو اوورسیز پاکستانی بھجوا رہا ہے اس کو وہی ریٹ آفر کر دیں جو ادھر ہے, تو کم از کم وہ آپ کے بینکنگ چینل کے تھرو آ جائے گا. دوسری طرف یہ ہے کہ جو آپ کی برآمدات ہیں کیا وہ پاکستان کی جو اقتصادی پالیسی ہے اس میں پرائورٹی نمبر 1 رہی ہے کہ ہم نے برآمدات کو فروغ دینا ہے. ہم ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں لیکن ہم پھنسے ہوئے ایک ہی جگہ کے اوپر ہیں, ایک وہی 25-26-23 ادھر ہی ہم ٹہل رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شارٹ ٹرم کے اندر سلوشن تو IMF کا ہے, کیونکہ IMF جو ہے وہ آپ کو ملے گا تو ورلڈ بینک, ADB, AIB آپ کے پاس آئیں گے. آپ کے جو فرینڈلی ممالک ہیں وہ بھی کمفرٹیبل فیل کریں گے کہ آپ ایک فسکل ڈسپلن میں ہیں, آپ ایک میکرو اکنامک ڈسپلن میں ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ کو آپ مینیج کر رہے ہیں. تو یہ شارٹ ٹرم میں تو یہی سلوشن ہے, اور IMF کی فائنینسنگ ہوتی بھی 3 سال کے اوپر ہے جو پروگرام ان کا جنرلی ہوتا ہے. تو لیکن جو مسئلہ ہے وہ ٹریڈ امبیلنس ہے. آپ کا ایکسپورٹ امپورٹس کا جو فرق ہے وہ 2.5 گنا بڑھ چکا ہے. ہم نے کوشش کی ہے اس بجٹ کے اندر جس طرح کے ایگریکلچر سیکٹر کو ہم بوسٹ دیں, وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں آتا ہے.
آئی ٹی سیکٹر کو بوسٹ دیں، اس کی پالیسی لائی گئی، اس میں فیسیلیٹیشن دی گئی جو کہ آپ کی ایکسپورٹس کو بڑھائے گی. اسی طرح آپ کی جو ایس ایم ای سیکٹرز جو بیک بون ہوتی ہیں اکانومی کی، اس کو ہم نے سپورٹ دینے کی کوشش کی. لیکن دیکھیں جنرلی اسپیکنگ جو ریفارمز ہیں وہ آخری سال نہیں ہوتی. اس کے باوجود ہم نے کوشش کی کہ ہم کچھ سیکٹرز میں ریفارمز لائیں اور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. جو ونڈو آف اپرچونٹی آئے گی وہ اگلی جو منتخب حکومت ہوگی اس کی پہلے سال کے اندر ہوگی کہ وہ ایک میسو ریفارمز لے کے آئیں جس کے اندر آپ نے اپنی گورنمنٹ کے سائز کو جو ہے وہ کٹ کرنا پڑے گا. 17 ڈویژنز ہیں جو کہ ڈیوالو ہو گئی تھیں 18ویں ترمیم میں. ڈپلسٹی ہے، ان کو ختم کرنا ہوگا. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، ان کی پرائیویٹائزیشن کا جو ایک پروگرام ہے وہ پہلے میں سمجھتا ہوں پہلے مہینے میں آپ کو لانچ کرنا ہوگا کہ آپ اس کو 5 سالہ دور کے اندر اس کو جو ہے وہ کسی کنکلوژن کی طرف آپ لے کے جائیں. اسی طرح پینشنز ہیں، آپ کی گورنمنٹ کو اپنے ایکسپینسز کو کم کرنا ہوگا، اس کو کنٹریبیوشن کی سائڈ پہ لے کے جانا ہوگا بجائے کہ آپ اپنے کرنٹ ایکسپینڈیچر سے اس کو جو ہے وہ فنڈ کریں. تو یہ وہ سارے میجرز ہیں جو آپ کو سبسڈیز کا ہے معاملہ، اس کو ری تھنک ہمیں کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں ہم دے سکتے ہیں. یہ جو باتیں کی وہ ٹھیک کی. دیکھیں کہ آپ کی جو کاسٹ ہے بجلی کی، یوٹیلیٹیز کی، اس میں جو انیفیشنسیز ہیں چاہے وہ ٹرانسمیشن لائنز میں ہو چاہے وہ تھیفٹ کی صورت میں ہو، وہ پھر سب کو شیئر کرنی پڑتی ہیں. کیونکہ ہم اگر ایک سیکٹر کو آئسولیٹ کر دیں تو پھر وہ اور بوجھ باقی سیکٹر پہ پڑ جائے گا. تو یہ ممکن نہیں ہے. ہمیں ان چیزوں کو امپروو کرنا ہوگا ریفارمز لا کے، چاہے وہ تھیفٹ ہے چاہے وہ آپ کی ٹرانسمیشن لائن کے لاسز ہیں. تو یہ دیکھیں ہم نے جو یہ کرنا. میں آتا ہوں ذرا احسان صاحب. اب اس میں ناصر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بنیادی طور پر ایگریگیرین اکانومی ہونی چاہیے تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے، ہم ڈیویٹ کیوں ہوئے ہیں اور پھر اس حد تک ہم صنعت کاری کی طرف گئے ہیں، نہ ہم زراعت کے شعبے کو فروغ دے پائے ہیں. ادھر بھی ہم درآمدات میں پھنسے ہوئے ہیں، ادھر بھی ہم درآمدات میں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں، یہ ایسا ہے کہ 1971 کے بعد جو ہماری لینڈ ہولڈنگ پالیسی تھی اس کے بعد سے ملک میں جو ہے سائز آف فارم جو ہے اس پر کوئی قدغن تھی کہ وہ بڑے پروجیکٹس اور خاص طور پہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. مجھے یاد ہے کہ 92 میں بھی نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کارپوریٹ فارمنگ کی بات کی تھی. پھر ہر سبسیکوینٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کارپوریٹ فارمنگ کے متعلق ریگولیشن لاتی رہی، لیکن کارپوریٹ فارمنگ اس لیے شروع نہیں ہو سکی کہ وہ جو سپورٹ اس کو اوور آل چاہیے تھی وہ ممکن نہیں تھی. تو اب یہ انیشیٹو جو ایک اب آرمی کے ساتھ مل کے حکومت نے کیا ہے اور آنے والی حکومت میرا خیال ہے اس کو کنٹینیو کرے گی، اس میں آپ تقریباً 10 سے 15 ملین ایکڑ جو ہے لینڈ جو کہ اس وقت پروڈکشن میں نہیں ہے اس کو آپ جو ہے لا سکتے ہیں تھرو کارپوریٹ فارمنگ فار ایگریکلچرل گروتھ. کیونکہ 85% فارمز اگر آپ کے 6 ایکڑ کے ہوں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ماڈرنائزیشن کے ذریعے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. ہماری جو پروڈکٹیوٹی کا جنرل اسکیل ہے ابھی بھی ہم 30 من گندم کی پیداوار لے رہے ہیں، جبکہ ہمارے سارے نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ 50 اور 60 اور 80 من پر چلے گئے. تو یہ کارپوریٹ فارمنگ جو ہے یہی اس کا آنسر ہے اور یہ ساری دنیا میں جو ہے ہو چکا ہے. اور اب اس کے لیے آپ کو جب تک کہ ماڈرن سائنسز نہیں لے کے آئیں گے پروڈکشن میں کمپٹیٹیونیس جو ہے وہ پیدا نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، میں ناصر بخاری صاحب آتا ہوں، مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب احسان افضل صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ مطلب آپ تو اگلی حکومت کی بات کر رہے ہیں، انتخابات کب ہونے ہیں، کس طریقے سے ہونے ہیں، یہ تو ابھی بہت سارے معاملات ifs اینڈ بٹس کے اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے. یعنی آپ نے 22% شرح سود کر دی ہے، اس کا پاکستان کی معیشت سے، مہنگائی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. پتہ نہیں رضا باکر صاحب کی یہ تھیوری جو ہے یہ بھی اسحاق ڈار صاحب بھی کیوں چلائے جا رہے ہیں. جب فائنانس منسٹر نہیں تھے تب مخالفت کرتے تھے اور اب جو ہے 22% پر لے گئے ہیں. تو یہ جو عوام ہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ بلبلا رہے ہیں، تلملا رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے.
قوت استطاعت جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے، تو کوئی امید کی کرن بھی نظر نہیں آ رہی؟ نہیں دیکھیں، دار صاحب بھی میرے خیال سے، اور جتنا میں ان کو جانتا ہوں، وہ بھی ایک بہت ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بلیو نہیں کرتے، لیکن ابھی کیونکہ شارٹ ٹرم میں جس طرح میں نے پہلے کہا، آئی ایم ایف کی ڈیل کو بحال کرنا ایک ٹارگٹ ہے، اور جس لیول پہ ریزروز ہیں اور جو چابی ہے ان ریزروز کو بلڈ کرنے کے لیے شارٹ ٹرم کے اندر آپ کو جو فائنانسنگ ریکوائرڈ ہے کہ آپ نے اپنے ڈیٹ کو پے آف کرنا ہے، آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو فائنانس کرنا ہے، تو وہ رستہ یہی ہے۔ اور دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو تقریباً $4 ارب سے اپنے ریزروز کو، جو ہمارا جو ڈیٹ تھا اس کو نیٹ یعنی کہ کم کیا ہے۔ $4 بلین ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے جو ہے وہ ڈیٹ کو پے آف کیا ہے، کہ وہ نیٹ ڈیٹ میں کمی آئی ہے $4 ارب سے۔ تو یہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ان لاک ہوتا ہے تو اس سے ہمارے جو انفلوز جو رکے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے اور ریزروز بہتر ہوں گے۔ اور اگر یہ نہیں، آپ دیکھیں یہ رستہ نہیں اپناتے جو ہم نے نومبر سے نہیں اپنایا، یعنی کہ نہیں ہوئی آئی ایم ایف کی ڈیل، تو پھر اس کے ساتھ بھی ملک تو چل رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں امپورٹ کمپریشن کر کے آپ کو اپنے ریزروز مینیج کرنے پڑے ہیں، آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کریٹ کرنا پڑا ہے ایک ریگریسو پالیسی سے جو لانگ ٹرم نہیں سسٹین کر سکتی۔ تو یہ ہمیں یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی تاکہ ہمارا روپیہ مستحکم رہے، اس کی جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ امپروو ہو، ہم انفلیشن کو قابو کر سکیں، ہم اپنی جو لائبلٹیز ہیں ان کو بآسانی کور کریں، اور ساتھ ساتھ ایک گروتھ بھی لے کے آئیں۔ تو ہمیں بیلنس کرنا پڑے گا ان مشکل حالات میں، جب تک ہم ایک یہ لو ریزرو سچویشن سے نکلتے نہیں ہیں۔ لیکن نہیں موونگ فارورڈ مطلب پاکستان میں نہیں احسان افضل پوٹینشیل، صاحب، دیکھیں میں یہ ناصر بخاری صاحب سے بھی پوچھوں گا، آپ بات گروتھ کی کر رہے ہیں، پروگرام آئی ایم ایف میں ہے، پھر آگے بھی آپ نے آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرنا ہے، تو آئی ایم ایف کا پروگرام تو ہوتا ہی اینٹی گروتھ ہے، تو گروتھ کدھر سے آ جائے گی؟ وہ آپ کو سانس لینے دیں گے تو آپ گروتھ کریں گے نا؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیکھیں لیکن اگر ہم اپنی لائبلٹیز کو، اگر ہم نے یعنی کہ ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرنا ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم کریں گے تو تبھی ہم ایک گروتھ دیکھ سکیں گے۔ تو اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ نے فائنانس کرنا ہے، آپ نے اپنی ڈیٹ لائبلٹیز کو کور کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو انفلوز چاہیے ہیں، کیونکہ ہمارا جو فنڈامنٹل فلا ہے ٹریڈ امبیلنس کا، وہ ایک سال میں تو درست نہیں ہونے لگا، وہ تو آپ کا مڈ ٹرم میں جا کے کوئی درستگی ہوگی، اگر صحیح پالیسیز امپلیمنٹ کی جاتی ہیں تو پھر ہی آپ اسے، تو اس دورانیے کے اندر، اس ٹائم فریم کے اندر آپ کو اپنے انفلوز بلڈ کرنے ہیں کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو فائنانس کریں، تو وہ تبھی ممکن ہے اس وقت کہ آپ ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جائیں، یا آپ فارن انویسٹمنٹ کو آپ جو ہے وہ اٹریکٹ کریں، جس طرح ایس آئی ایف سی ہم نے لانچ کیا ہے۔ تو وہ سارے وہ ٹولز ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو گروتھ کے لیے آپ کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرنا ہوگا، اور اس کو اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو فائنانس کرنے کے لیے آئی ایم ایف وہ چابی ہے جو کہ آپ کے لیے وہ فائنانس لے کے آئے گی۔ ہم کوئی ہائی ٹارگٹ نہیں سیٹ کیا ہم نے جو کہ ایک انریلسٹک ٹارگٹ ہو، 3.5% گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ، جو کہ اچیویبل ٹارگٹ ہے۔ اچھا، اب اس میں ناصر بخاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں، امید کی بات کرتے ہیں، قرضوں کی سچویشن یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ دسمبر گزر جاتا ہے تو پھر اگلے جون تک ہماری کیا صورتحال ہوگی ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، ہمارے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے، اٹک اٹک کے ہم سانس لے رہے ہیں، تو ایسی کیفیت کے اندر سے آپ کو کیا دکھ رہا ہے کہ یہ سسٹینیبلٹی کب تک کی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ خوشائن خبر ہے کہ اگر $4 بلین جو ہے وہ پے آف کیا گیا ہے، لیکن اگر یہ بتائیں کہ نیٹ آف یعنی باقی اس کے مقابلے میں بورو کتنا کیا گیا ہے، اگر وہ فگر بھی سامنے ہو تو پھر آدمی جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر سکتا ہے، لیکن بغیر یہ جانے کہ کتنا اماؤنٹ جو ہے وہ بورو کیا گیا ہے اور $4 بلین واپس کیا گیا ہے، یہ ذرا بہت بڑا فلمزی کلیم لگتا ہے مجھے۔ بہرحال جو یعنی ایک اس میں اہم، میں آتا ہوں احسان صاحب، میں آتا ہوں جی، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جو یہ سسٹینیبل گروتھ ہے نا دنیا بھر میں، یہ ایک اب ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ جی ڈی پی گروتھ وغیرہ کا جو کنسپٹ ہے یہ اب ہو گیا پرانا۔ اب آپ سسٹینیبلٹی کی بات کریں سب سے پہلے کہ آپ اکانومی کو لے کے چلیں۔ یہ جی ڈی پی گروتھ کے چکر میں تو گزشتہ برس ہم نے جو ہے اتنا بڑا بیلنس آف پیمنٹ کریٹ کر لیا جو امپورٹ لیڈ گروتھ دکھا کے، جو کہ غلط ہے۔
اور فنڈامنٹلز جو ہیں وہ اس کے بیسس پہ چلنا چاہیے. اب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ باگ عام طور پہ کہتے ہیں جی کیش اکانومی اچھی بات نہیں ہے. یقیناً اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں جو ایگریکلچر سیکٹر ہے 99% یہ ایگریکلچر سیکٹر جو ہے یہ چلتا ہی کیش اکانومی کی وجہ سے ہے، جس میں کوئی بوروئنگ نہیں کرتا اور اپنے کیش سے جو ہے اس بزنس کو چلاتا ہے. تو اس سیکٹر کو تو کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. جیسے لائف اسٹاک کا پورا سیکٹر ہے، آپ کے یہاں ہر روز ایک منڈی لگتی ہے اور وہاں جتنی ٹریڈ ہوتی ہے وہ سب کیش کی بیسس پر ہوتی ہے اور کوئی وہاں بوروئنگ نہیں. وہ تو ناصر صاحب ہماری جو اکانومی ہے وہ تو سپلائی ڈریون اکانومی ہے، ہمارا تو کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے نا شرح سود سے. دیکھیں ڈیمانڈ اور ڈریون اور سپلائی ڈریون جو ہے وہ اس کے اندر بھی تو بیلنس نہیں ہے نا. اس کی وجہ سے تو انفلیشن ہے کہ سپلائی انف نہیں ہے. اگر سپلائی ہو تو یہ انفلیشن جو ہے یا کنٹرول ہو جائے. اب 38% کا انفلیشن جو ہے جس ملک میں ہوگا وہاں پر تو لوگ بھی بل بلائیں گے اور اس کے لیے ان کو ایک یہ جو انٹرسٹ ریٹ کا سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حکومت کو مسئلہ ہے. 1800 بلین روپیز جو ہے انہوں نے ایک سال کے اندر اپنا ڈیٹ ری پیمنٹ جو ہے وہ بڑھا لیا ہے، جو کہ 3 گنا ڈیولپمنٹ فنڈ سے زیادہ بڑھا ہے. تو یہ اس کا اثر جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا. میرے پاس آخری منٹ ہے. احسان افضل صاحب آپ کچھ جواب دینا چاہ رہے تھے ناصر صاحب کو. جی میں کہہ رہا تھا ہم نے نیٹ ڈیٹ کو $4 بلین سے کم کیا ہے نیٹ کو. تو اس کا مطلب ہے جتنا بورو کیا ہے اس سے زیادہ واپس موڑا ہے. جو فسکل ڈیفیسٹ ہمارا تھا اس کرنٹ فائنینشیل ایئر میں وہ 100% لوکلی جو ہے وہ فائنانس کیا گیا ہے، جبکہ جو اگلے سال کا ٹارگٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ کا اس کے اندر 30% ہم نے پلان کیا ایکسٹرنل انفلو سے اور 70% ڈومیسٹک انفلو سے ہم نے. احسان صاحب میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ زبیر موتی والا صاحب، بہت شکریہ احسان افضل صاحب، بہت شکریہ ناصر بخاری صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.